अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं, खुश हैं और कामयाब हैं। तो जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके तो शेयर करें। हमेशा की तरह व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस शेयर कर रहा हूँ। अगर आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं तो आप ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और अगर आप वॉइस की सूरत में भेजना चाहते हैं तो कोशिश करें कि वॉइस में रिकॉर्ड करके एक ही फ़ाइल में मुझे ईमेल कर दें या व्हाट्सएप कर दें। तो गाइस, आज की जो पहली स्टोरी है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और ये वली साहब ने भेजी है। ये बताते हैं कि ये एक जॉइंट फैमिली सिस्टम का हिस्सा थे और अभी भी हैं। और ये जो बात करते हैं ये 2009 की बात करते हैं। ये बताते हैं कि हमारा जो घर था बेसिकली ग्राउंड प्लस 3 फ्लोर्स थे और जो फ्लोर हमें मिला हुआ था वहाँ पे हमारी दादी हमारे साथ रहा करती थी। यानी कि जो हमारा फ्लोर था वहाँ पे 4 कमरे थे और जो सबसे आखिर वाला कमरा था वो हमने दादी को दिया हुआ था और बड़ी हंसी खुशी हम लोग सारे के सारे मिल के रह रहे थे। अब ये बताते हैं कि अचानक से जो हमारी दादी हैं उनकी तबीयत जो है वो ख़राब होना शुरू हुई और देखते ही देखते वो बिस्तर मर्ग पे जा पहुँची। कुछ दिनों तक उन्होंने अपनी जो बीमारी थी उससे स्ट्रगल की, लेकिन बहरहाल आखिर में उनका इंतकाल हो गया। और जब उनका इंतकाल हो गया तो जाहिर सी बात है जो कोने वाला कमरा था वो खाली हो चुका था, तो वहाँ पे कोई भी उसको इस्तेमाल नहीं करता था। आम तौर पे हम उसको स्टोर के तौर पे इस्तेमाल किया करते थे। खैर बहरहाल जो मेरी वालदा हैं वो काफ़ी अरसे से बहुत सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व कर रही थी और वो हम लोगों को बताया नहीं करती थी। जैसे कि वो ये बताती थी कि जब से दादी का इंतकाल हुआ है उसके बाद से मैं महसूस करती हूँ कि जो हमारा घर है इसका जो चौथा कमरा है यानी जहाँ पे दादी रहा करती थी वहाँ पे किसी की मूवमेंट महसूस होती है। ऐसा लगता है कि कोई चल रहा है, किसी के चलने की, किसी के कदमों की आवाज़ आती है। और अक्सर मैंने महसूस किया है कि जैसे बच्चे होते हैं, खेल रहे होते हैं, शोर करते हैं, वैसे ही कोई उस कमरे में मौजूद होता है। कभी कभी तो बाकायदा ऐसा लगता है जैसे बच्चे हैं और ज़ोर ज़ोर से हंस रहे हैं। खैर बहरहाल ये बताते हैं कि इसी तरह वक्त गुजरता रहा। हम लोगों ने कहा कि अम्मी आपका वहम होगा, अब क्योंकि दादी इस दुनिया में नहीं रही हैं तो आपको उनका रह रहे के ख्याल आता है, उनके बारे में सोचती रहती हैं, लिहाजा इस तरह की बातें हैं जो आपके जहन में चल रही होती हैं इसको इग्नोर कर दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। खैर ये बताते हैं कि जो हमारे समझाने पे हमारी अम्मी थी काफ़ी हद तक समझ गईं और उन्होंने सोचा कि हो सकता है मेरा वहम हो, मुझे ज़्यादा महसूस होता हो, क्योंकि ज़ाहिर सी बातें जो हमारी दादी थी उनसे हमारी अम्मी को बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। खैर बहरहाल इसी तरह टाइम गुजरता रहा और ठीक 10 दिनों के बाद, यानी जब अम्मी ने ये शिकायत की थी उसके 10 दिनों के बाद ऐसा हुआ कि मेरी जो अम्मी थी वो घर में खाना बना रही थी, रोटी बना रही थी। ये बताते हैं कि इनकी अम्मी जो हैं जब रोटी बनाया करती थी तो रोटी बनाने के बाद वो चाय चढ़ा दिया करती थी। जैसे आमतौर पे घरों में होता है कि खाना खाने के बाद चाय पीते हैं, और इनकी अम्मी ज़ोर से आवाज़ में पूछा करती थी सबसे, भाई किस किस को चाय पीनी है। बहरहाल ये बताते हैं कि ऐसे ही हुआ कि मेरी अम्मी ने सबसे पूछा कि भाई चाय किस किस को पीनी है बता दो। अब जब अम्मी ने ये कहा तो अम्मी बताती हैं कि उनके बिल्कुल पीछे से एक आवाज़ आई कि मुझे भी पीनी है। अब ये बताते हैं कि ये जो आवाज़ आई थी ये बिल्कुल अम्मी के पीछे से आई थी और अम्मी ने प्रॉपरली इसको सुना था और ये जो आवाज़ थी ये किसी भी फैमिली मेम्बर की नहीं थी। खैर बहरहाल जैसे ही अम्मी ने पलट के देखा तो वो हैरान रह गईं, वो खौफ का शिकार हो गईं, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने देखा कि उनके पीछे एक काला सा लड़का है या बच्चा है जो खड़ा हुआ है, उनको देख के मुस्कुरा रहा है। अच्छा, ये जो शक्ल थी ये शक्ल मेरी वालदा ने कभी नहीं देखी थी, न कभी इसको देखा था, न इसके बारे में सुना था, न इसकी आवाज़ सुनी थी। खैर बहरहाल ये देख के मेरी अम्मी एकदम चौंक गई और कुछ ही लम्हों के अंदर वो जो बच्चा था वो देखते ही देखते हवा में तहलील हो गया। ऐसा लगने लगा कि जैसे वो वहाँ पे मौजूद था ही नहीं। खैर बहरहाल ये बताते हैं कि इसी तरह टाइम गुजरता रहा। हमेशा की तरह जो मेरी अम्मी बातें बताती थी उनको सिर्फ इत्तेफाक करार दे दिया जाता था और कहा जाता था कि आपको ऐसा लगता है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। खैर इसी तरह तकरीबन 5-6 दिन और गुजर गए और एक दफ़ा जो मेरी अम्मी थी वो बाकायदा खाना बना रही थी और खाने के अंदर वो सब्ज़ी बना रही थी। अब बहरहाल अम्मी जब सब्ज़ी बना रही थी तो उन्होंने देखा कि देखते ही देखते वो जो सब्ज़ी का रंग है वो पर्पल हो चुका है और ये बड़ी हैरान थी कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये जो सब्ज़ी का रंग है वो एकदम पर्पल हो जाए। खैर बहरहाल उन्होंने ये जो सब्ज़ी थी उसको उठा के एक तरफ रख दिया। उन्होंने सोचा कि शायद ये ख़राब हो चुकी है, इसको पकाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसी दौरानिए में बताते हैं कि इनके चाचू आ गए और इनके जो चाचू थे वो बेसिकली एक केमिकल इंजीनियर थे। जब उनके चाचू ने ये देखा
کہ یہ سبزی خراب ہوئی ہوئی ہے، تو اس کو باقاعدہ چیک کیا، تو وہ کہنے لگے بھائی یہ تو زہر ہے۔ بہرحال یہ بتاتے ہیں کہ اسی طرح ٹائم گزرتا رہا، اور اس کے بعد ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جو ہمارے چاچو کے دوست تھے وہ ایک بہت بڑے عالم دین تھے، ان سے رابطہ کیا گیا، ان کو بتایا گیا کہ بھائی ہمارے گھر میں جو میری مدر ہیں ان کے ساتھ یہ واقعات پیش آ رہے ہیں۔ انہوں نے سارے واقعات سنے، تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی جب بھی آپ گھر میں بیٹھا کریں یا کوئی بھی کام کیا کریں تو یہ میں دعا آپ کو بتا رہا ہوں، یہ دعا آپ یاد کر لیں، آپ نے یہ والی جو دعا ہے یہ ہمیشہ پڑھنی ہے، اور انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو فرق محسوس ہوگا۔ خیر یہ بتاتے ہیں کہ پھر ایسا ہی ہوا کہ جو ان کی والدہ تھیں وہ جب بھی اس کمرے میں انٹر ہوتی یا کسی بھی کمرے میں انٹر ہوتی تو یہ دعا پڑھتی، اور اس کے بعد ایسا ہونا شروع ہوا کہ جب بھی وہ دعا پڑھ کے اس کمرے میں یا کسی بھی کمرے میں انٹر ہوتی تو ان کو باقاعدہ محسوس ہوتا جیسے کہ کوئی عورت ہے جو سسکیاں لے لے کے رو رہی ہے، اور اس کو بہت تکلیف ہو رہی ہے، جیسے کہ اس کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ بہرحال یہ بتاتے ہیں کہ اسی طرح مزید ٹائم گزرا، اور جب باقاعدہ ان کو رونے کی آواز کثرت سے آنے لگی اور بار بار محسوس ہونے لگا کہ باقاعدہ اب کوئی روتا ہے، تو انہوں نے دوبارہ اسی عالم سے رابطہ کیا اور ان کو بتایا۔ بہرحال یہ سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں تمہیں پرچہ دے رہا ہوں، یہ پرچہ تمہیں گھر میں کسی وزن کے نیچے رکھنا ہے یا تو تکیے کے نیچے رکھنا ہے، اس کو دبا کے بھول جانا ہے، اس کو کھول کے نہیں دیکھنا ہے۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ جو ان کی مدر ہے انہوں نے ایسی کیا کہ اس کو تکیے کے نیچے دبا دیا، اور اس کے بعد باقاعدہ ایسا ہوا کہ اسی رات ان کی مدر نے دیکھا کہ ان کے کمرے سے، یعنی ان کی مدر کے روم سے کوئی ایک عورت ہے، یہ ایک عجیب سی مخلوق ہے جو روتی ہوئی باہر کی طرف جا رہی ہے۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ جب سے یہ عمل کیا تو اس کے بعد سے الحمدللہ کافی سکون آ گیا، اور یہ جو واقعات تھے، معاملات تھے، ان میں کافی کمی آ گئی۔ خیر یہ بتاتے ہیں کہ اسی طرح مزید وقت گزرا اور یہ جو واقعات تھے ان میں کافی حد تک کمی آ چکی تھی، اور اسی دورانیے میں ایک نئے پڑوسی ہمارے برابر میں رہنے کے لیے آئے۔ شروع میں تو ظاہر سی بات ہے ان سے ہماری بات چیت نہیں تھی، لیکن آہستہ آہستہ کر کے ہماری ان سے بات چیت ہوئی، تعلقات بڑھے، تو وہ جو انٹی وہاں پہ رہا کرتی تھی انہوں نے بھی یہ ساری کمپلینس کرنا شروع کی، جیسے کہ وہ بولتی کہ اکثر میرے گھر میں ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کی آواز آتی ہے، بچوں کے کھیلنے کی آواز آتی ہے، یہ کبھی کبھی بالز نظر آتی ہیں، حالانکہ میرے گھر میں کوئی بچہ موجود نہیں ہے۔ اسی طرح کبھی ان کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی عورت ہے جو گنگنا رہی ہے یا رو رہی ہے۔ خیر یہ بتاتے ہیں کہ اسی طرح مزید ٹائم گزرا، اب جو بھی معاملات اور واقعات تھے وہ زیادہ تر پڑوس والے گھر میں ہو رہے تھے۔ خیر کچھ عرصے بعد ایسا ہوا کہ ایک دفعہ ان کی طبیعت خراب تھی، ان کو شدید بخار تھا، تو ان کی مدر نے کہا کہ تم اپنے کمرے میں نہ سو، آج میرے ساتھ سو جانا۔ ظاہر سی بات ہے ڈاؤن ہو رہے تھے، ان کا جو ہے حالت بری ہوئی ہوئی تھی، ان کی طبیعت خراب تھی، تو انہوں نے سوچا کہ ٹھیک ہے میں امی کے ساتھ سو جاتا ہوں۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ کافی دیر تک تو مجھے نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ خیر اللہ کر کے تقریباً 3 بجے کے قریب مجھے نیند آئی، اور جب مجھے نیند آئی تو ایسا لگا کہ تھوڑی دیر بعد ہمارے کمرے کے اندر کوئی موجود ہے، یعنی کسی کے بات کرنے کی آواز آنے لگی۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ تھوڑی دیر تک تو میری سمجھ ہی نہیں آیا، لیکن کافی دیر غور کرنے کے بعد میں نے چادر اپنے منہ سے ہٹائی، اور جب میں نے اپنے منہ سے چادر ہٹائی تو میری نظر جو تھی وہ شیشے کی طرف پڑی، اور میں نے دیکھا کہ وہ جو شیشہ ہے وہاں پہ باقاعدہ ایک عکس ریفلیکشن آ رہی ہے، اور اس ریفلیکشن کے اندر پتہ چل رہا ہے کہ کوئی عورت ہے جو کھڑی ہوئی ہے، اور اس کے جو بال ہیں وہ بہت لمبے لمبے سے بال ہیں۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ یہ دیکھ کے میری حالت خراب ہو گئی، میں کوشش کرنے لگا کہ میری امی اٹھ سکیں، اور باقاعدہ میں نے ان کو چٹکی نوچی، تو پھر کہیں جا کے وہ اٹھیں، اور جیسے ہی وہ اٹھیں تو میں نے ان کو بتایا کہ سامنے کوئی عورت کھڑی ہوئی ہے، اور جب میں نے ان کو یہ کہا تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ جو عورت تھی وہ وہاں سے غائب ہو گئی۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ اسی طرح وقت گزرتا رہا، اور ٹھیک 1 سے 2 مہینے کے اندر اندر ان کے جو فادر تھے ان کی ایک دم سے ڈیتھ ہو گئی۔ اب جب ان کے فادر کی ڈیتھ ہوئی تو ظاہر سی بات ہے پورا کا پورا گھر ہل چکا تھا، انہوں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا، کیونکہ ان کے جو فادر تھے وہ بہت فٹ تھے، بہت اسمارٹ تھے۔ خیر بہرحال یہ بتاتے ہیں کہ جب ان کے فادر کی ڈیتھ ہوئی تو اس کے بعد سے ان سب بہن بھائیوں نے ان کی مدر کے ساتھ سونا شروع کر دیا۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ اسی طرح مزید ٹائم گزر گیا، اور ایک دفعہ ایسا تھا کہ میں رات کا ٹائم تھا تقریباً 2 یا 3 بجے کا، میں ایک کام کر رہا تھا، اس میں بیزی تھا۔ خیر مجھے ایسا لگنے لگا کہ مجھے شدید نیند آ رہی ہے، اور پھر میں جا کے جو ہمارا گدا تھا یا بیڈ تھا ادھر جا کے لیٹ گیا، اور اتفاق سے ایسا ہوا کہ جیسے ہی میں لیٹا تو میری آنکھ لگ گئی۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ دوبارہ سے ایسا ہوا کہ جیسے اکثر ہوا کرتا تھا کہ کسی کے بات کرنے کی آواز آنے لگی، اور باقاعدہ لگنے لگا کہ جیسے کوئی روم میں موجود ہے۔ پھر میں نے ویسے ہی کیا کہ چادر یا لحاف جو بھی میں نے اوڑھا ہوا تھا اس کو اپنے منہ سے ہٹایا، اور جب میں نے ہٹایا تو میں نے یہ دیکھا کہ جو میری بہن تھی اس کے سرانے پہ ایک عورت کھڑی ہوئی ہے۔
اور وہ جو عورت ہے وہ بڑی خوبصورت عورت ہے. اس نے لال کلر کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور بظاہر اس کو دیکھ کے لگتا ہے کہ جیسے کسی شادی میں جانے کی تیاری کی ہوئی ہے. اب میں یہ دیکھ کے بڑا حیران ہوا. میں تو پہچان ہی نہیں پا رہا تھا یہ کون عورت ہے. خیر بہرحال کچھ دیر بعد ایسا ہوا کہ میں اس کو دیکھتا رہا اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے میری آنکھوں کے سامنے غائب ہو گئی. اب یہ بتاتے ہیں اسی طرح میں اپنے ایگزامس کی تیاری کر رہا تھا اور رات کے تقریباً 4 ساڑھے 4 بجے کا ٹائم تھا. تو میں نے سوچا کہ تھوڑی دیر اور پڑھ لیتا ہوں. اب فجر کی اذان ہو جائے گی تو نماز پڑھوں گا, اس کے بعد سو جاؤں گا. اور میں نے ایسا ہی کیا کہ میں فجر تک جاگتا رہا. جیسی اذان ہوئی میں نماز پڑھنے کے لیے گیا. اب جب میں نماز پڑھ کے واپس آیا لیٹنے کے لیے تو مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ کمرے میں کوئی موجود ہے اور مسلسل مجھے گھور رہا ہے. پہلے تو مجھے لگا کہ شاید میرا وہم ہے, لیکن جب میں نے غور کیا تو واقعی میں کوئی نہ کوئی موجود تھا جو مجھے گھور رہا تھا. کیونکہ سامنے ایک پینٹنگ لگی ہوئی تھی. جب میری اس پہ نظر پڑی تو میں نے دیکھا اس پینٹنگ کے اندر ریفلیکشن کی صورت میں ایک عورت ہے جو مجھے نظر آ رہی ہے. اور جب میں نے آگے پیچھے دیکھا اور اس طرف دوبارہ دیکھا تو وہاں پہ کوئی موجود نہیں تھا. اسی طرح یہ بتاتے ہیں کہ رمضان کے دن چل رہے تھے اور ہم لوگ سحری سے تقریباً 1 گھنٹے پہلے اٹھا کرتے تھے. اور ایسا ہی تھا کہ شاید 14 یا 15 روزہ تھا اور میں کچھ دیر پہلے اٹھ چکا تھا اور اب جا کے مجھے امی کو اٹھانا تھا. اب یہ بتاتے ہیں جیسے ہی میں امی کے پاس چل کے آیا میں نے سوچا کہ ان کو اٹھا دیتا ہوں تو میں نے دیکھا کہ ان کے بالکل برابر میں ایک عورت ہے جو لیٹی ہوئی ہے. اور وہ جو عورت ہے اس نے ویسے ہی لال کلر کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, اس کے بہت بڑے بڑے سے بال ہیں, بہت ہی خوبصورت عورت ہے. اب جب میں نے یہ دیکھا تو پہلی دفعہ میری باقاعدہ چیخ نکل گئی. اور جیسے ہی میری چیخ نکلی تو کمرے میں جو بھی موجود تھے, میرے بہن بھائی امی, سب کے سب لوگ اٹھ کے بیٹھ گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ جو عورت تھی وہ وہاں سے غائب ہو گئی. یہ بتاتے ہیں کہ اسی طرح بہت سارے واقعات تھے جو ہمارے ساتھ مسلسل ہوتے رہے. اور اس کے بعد جو میرا بڑا بھائی تھا اس کی ایک اچھی جگہ جاب لگ گئی. اور جب اس کی جاب لگ گئی تو اس نے سب سے پہلے جو ہمارا گھر تھا اس کو چینج کیا. یعنی اس گھر کو سیل کرنے کے بعد کسی دوسرے گھر میں ہم لوگ منتقل ہو گئے. اور جب ہم دوسرے گھر میں آ گئے تو اللہ کا شکر ہے کہ اس طرح کے واقعات اور معاملات ہمارے ساتھ پھر پیش نہیں آئے. اچھا گائز, آج کی جو دوسری سٹوری ہے یہ سمیر صاحب نے بھیجی ہے اور ان کا تعلق جو ہے وہ لاہور سے ہے. یہ بتاتے ہیں کہ ان کا جو ہے وہ ایک بہت بڑا سا سافٹ ویئر ہاؤس ہے اور یہ جو سافٹ ویئر ہاؤس انہوں نے بنایا ہے اس کے پیچھے ان کی بہت اسٹرگل شامل ہے. خاص طور پہ یہ بتاتے ہیں کہ ان کے ساتھ ان کے 3 دوست تھے, یعنی ٹوٹل یہ 4 دوست تھے جو شروع سے مل کے کام کیا کرتے تھے اور انہوں نے بہت زیادہ اسٹرگل کی اور اس کے بعد یہ سکسیس حاصل کی ہے. خیر بہرحال یہ اسٹارٹ کا واقعہ بتاتے ہیں کہ 2006 میں جب ان لوگوں نے شروع میں اپنا کام شروع کیا تھا تو ظاہر سی بات ہے کہ کچھ اسٹرگل کرنے کے بعد جب ان کو اچھے رزلٹ ملنا شروع ہوئے تو انہوں نے سوچا کہ ہم جو اپنا کام ہے یا جو بزنس ہے اس کو ایکسپینڈ کرتے ہیں اور ایک نئی بلڈنگ لے لیتے ہیں. کیونکہ جہاں پہ یہ لوگ کام کیا کرتے تھے وہاں پہ جو جگہ تھی وہ بہت کنجسٹڈ جگہ تھی اور ان کا یہ خیال تھا کہ اگر ہمیں پراپر جگہ نہ ملے تو شاید ہم لوگ ایفیشینٹلی ورک نہیں کر سکیں گے. اور یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی نئی جگہ کا یا اچھی جگہ کا انتظام کریں تاکہ جو ہمارا بزنس ہے وہ مزید گرو کر سکے اور ہم آگے بڑھ سکیں. خیر بہرحال یہ بتاتے ہیں کہ اپنے دوستوں سے انہوں نے مشورہ کیا اور دوستوں نے بھی یہ کہا کہ بھائی ٹھیک ہے, کوئی جگہ ایسی دیکھ لیتے ہیں جہاں پہ ہم اپنے بزنس کو اور بہتر طریقے سے رن کر سکیں. اب ان سمیت ان کے تمام دوستوں نے ایک اچھی جگہ کی تلاش شروع کر دی. اب یہ بتاتے ہیں کہ کافی جگہ ہم نے دیکھا لیکن کوئی جگہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی تھی. خیر بہرحال یہ بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہم سارے کے سارے دوست جو تھے وہ ایک ساتھ ایک ڈنر پہ جا رہے تھے تو ہم نے ایک جگہ بورڈ لگا ہوا دیکھا کہ جگہ کرائے کے لیے خالی ہے. اور جاتے آتے ہم نے ایسی مذاق میں ہم نے سوچا کہ اس کو دیکھ لیتے ہیں. اور ایسا ہی ہوا کہ جیسے ہی ہم اندر گئے تو وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ وہاں کا جو آنر ہے وہ وہاں پہ اندر موجود ہے. خیر اس سے بات چیت ہوئی اور اس نے ہمیں کرایہ وغیرہ بتایا تو کرایہ بڑا مناسب تھا اور ہم بہت خوش ہو گئے. ہمیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنے بڑے بزنس سینٹر کے اندر ہمیں ایک اچھی جگہ کیسے مل سکتی ہے اور وہ بھی بہت کم کرائے میں. خیر بہرحال ہم خوشی واپس آئے اور ہم لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب یہ جو جگہ ہے ہم اس کو لے لیں گے. اب یہ بتاتے ہیں کہ جیسے ہی ہم اس جگہ سے باہر نکلے تو لفٹ کی طرف آئے اور جب ہم لفٹ کے اندر آئے تو لفٹ کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ وہی مالک جو ابھی ہمیں اندر ملا تھا وہ لفٹ کے اندر موجود ہے, لیکن وہ ہم سے کوئی بات نہیں کر رہا. پہلے تو ہم سمجھے کہ شاید اتفاق ہے وہ لفٹ کے اندر آ گیا ہے, لیکن دوسری بات یہ تھی کہ وہ ہم سے بات نہیں کر رہا تھا. حالانکہ جب ہم اندر گئے تھے جگہ دیکھنے کے لیے تو وہ بہت اچھی طرح بات کر رہا تھا
اس کی اسمائل سے، اس کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ وہ بہت خوش ہے ہم سے۔ خیر یہ بہرحال بڑا اسٹرینج بیہیویئر تھا اس کا، اور یہ بہت عجیب سا چینج تھا جو ہماری سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ خیر ہم لوگوں نے جب دوستوں نے مشورہ کیا تو ہم لوگوں نے اس جگہ کو ڈن کر دیا، اور اس کے بعد ہم نے پیسے وغیرہ دیے اور ہم لوگ پھر فائنلی یہاں پہ آ گئے۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ جب سے ہم یہاں پہ آئے تو ہم نے مختلف چیزیں محسوس کرنا شروع کی، جیسے کہ خاص طور پہ جب ہم لفٹ سے اوپر آیا کرتے تھے یا نیچے جاتے تھے تو اگر ہم 4 فلور پہ جانا چاہ رہے ہیں تو وہ خود بخود 8 فلور پہ رکتی تھی، اور اگر ہم 6 فلور پہ جانا چاہ رہے ہیں یعنی 6 کو پریس کر رہے ہیں تو وہ 4 پہ رک جائے گی۔ ایک عجیب میل فنکشن تھا جو ہماری سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ حالانکہ ہمارے سامنے کافی سارے لوگ لفٹ استعمال کرتے تھے، اور جب بھی وہ استعمال کرتے تھے تو ان کے ساتھ اس طرح کے معاملات اور واقعات پیش نہیں آتے تھے، یعنی وہ جو پریس کرتے تھے لفٹ وہیں جا کے رکتی تھی۔ خیر یہ بات چھوٹی سی تھی لیکن بڑی اسٹرینج تھی۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ وہاں پہ جو ہمارا آفس کا ٹائم تھا وہ ہم نے رکھا تھا کہ سیٹرڈے سنڈے کو آف کریں گے اور 9 بجے سے 5 یا 6 بجے تک بیٹھا کریں گے۔ یہ بتاتے ہیں کہ ایک اچھا پروجیکٹ ہمارے ہاتھ آیا اور اس کو ہمیں کمپلیٹ کرنا تھا، اور اس پروجیکٹ کا جو زیادہ تر حصہ تھا وہ میرے حصے میں تھا، یعنی زیادہ تر کام مجھے کرنا تھا۔ تو ایسا ہوا کہ میں نے سوچا کہ سیٹرڈے کے دن میں آفس چلا جاؤں گا، چھٹی نہیں کروں گا، کیونکہ گھر میں بیٹھو تو کام نہیں ہوتا ہے۔ تو لہٰذا میں نے یہ سوچا سیٹرڈے کو میں نکل گیا آفس، اور تقریباً صبح کے 10 بجے کا ٹائم تھا، اور جب میں آفس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ میرے جو 2 دوست ہیں باقی وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ان کو دیکھ کے میں بڑا حیران ہوا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی تم لوگ کیسے آ گئے، تمہارا تو کوئی کام نہیں تھا؟ تو وہ بھی یہ کہنے لگے کہ ہمیں بھی کام تھا تو ہم بھی آ گئے، ہم نے بھی سوچا کہ سیٹرڈے کو کام کر لیں گے اور پھر جو ہے اتوار کو تھوڑا بہت کام کر کے ریلیکس ہو جائیں گے ہم لوگ۔ میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے ذہن میں آ گیا ہو جیسے میرے ذہن میں آ گیا تھا کہ کام کمپلیٹ کرتے ہیں۔ خیر بہرحال یہ بتاتے ہیں کہ میں اٹھ کے پھر واش روم چلا گیا، اور جب میں واش روم گیا تو باقاعدہ مجھے پیچھے سے محسوس ہونے لگا کہ جیسے واش روم کے اندر کوئی زور زور سے دروازے پہ ہاتھ مار رہا ہے، یا گیٹ کو کھولنے کی کوشش کر رہا ہے، یا زور لگا رہا ہے۔ اب میں بڑا حیران تھا کیونکہ میرے جو دوست تھے وہ اس طرح کا بیہودہ مذاق کبھی کر ہی نہیں سکتے تھے، لیکن بہرحال میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے یہ اس طرح کا مذاق کر رہے ہوں، تو میں نے گیٹ نہیں کھولا، میں واش روم سے فری ہوا۔ اس کے بعد جب میں نے گیٹ کھولا اور آفس کے اندر جا کے دیکھا تو وہاں پہ کوئی موجود نہیں تھا۔ اب میں بڑا سرپرائز تھا کیونکہ جب میں آفس کے اندر آیا تھا میرے جو دونوں دوست تھے وہ اندر بیٹھے ہوئے تھے، ان سے میں نے باقاعدہ بات چیت کی تھی، حال احوال پوچھا تھا۔ اس کے بعد کچھ دیر میں سیٹ پہ بیٹھا تھا، پھر واش روم گیا تھا، اور جب میں واپس آیا ہوں تو وہ لوگ موجود نہیں ہیں۔ اب یہ میرے لیے بڑا حیران کن تھا، اور میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ شاید یہ لوگ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں اور مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ کچھ دیر ویٹ کرنے کے بعد انہوں نے اپنے دوستوں کو کال کی اور ان کو کہا کہ مذاق ختم کرو، تم کہاں چلے گئے ہو۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ جو پہلے دوست کو فون کیا تو اس نے اٹھ کے کہا کہ بھائی میں تو تمہاری کال سے سو کے اٹھا ہوں، میں تو سو رہا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے دوسرے دوست کو کال کی، اس کو کال کی تو وہ بھی کہنے لگا کہ میں بھی سو رہا تھا، اور اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو میرے ابو سے بات کر لو، میرے ابو برابر میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ جب اس طرح کی بات ان کے دوستوں نے کی تو ان کو یقین ہو چلا کہ یقیناً یہ سچ کہہ رہے ہیں، یہاں پہ ابھی یہ موجود نہیں تھے، کوئی ان کے ہم شکل موجود تھے یا کوئی دوسری مخلوق تھی جو وہاں پہ موجود تھی۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ انہی خیالات میں یہ کھوئے رہے 2-3 دن تک، ان کی سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اچھا بہرحال اس طرح سے ہوا کہ یہ جو اس بلڈنگ کا یا اس جگہ کا جو مالک تھا، انہوں نے سوچا کہ میں اس سے جا کے ملوں گا، اس سے بات چیت کروں گا اور پھر اس کو بتاؤں گا کہ اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ یہاں پہ پیش آ رہے ہیں اور یہ کس وجہ سے کیوں ہو رہا ہے ایسا۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے وہ جو مالک تھا اس کو فون کیا اور اس کو کہا کہ آپ یہاں پہ آفس میں آ جائیں، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ خیر بہرحال مالک جو ہے وہ پہلے انکار کرنے لگا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے اور میں کوشش کروں گا، میں وعدہ نہیں کر سکتا کیونکہ میں بیزی ہوں۔ تو ان کو ایسا لگا کہ شاید جو مالک ہے وہ ٹالنے کی کوشش کر رہا ہے یا بہانے بنا رہا ہے یا ان سے کچھ چھپانا چاہ رہا ہے۔ تو انہوں نے مالک کو کہا کہ میں 1 گھنٹے کے اندر آفس پہنچ رہا ہوں، اگر آپ وہاں پہ آ سکتے ہیں تو آ جائیں، اگر آپ نہیں آئیں گے تو ہم یہ جگہ خالی کر دیں گے، ہمیں ہمارے پیسے واپس کر دیں۔ خیر بہرحال یہ بتاتے ہیں کہ یہ وہاں پہ گئے اور 1 گھنٹے کے اندر وہاں پہ پہنچ گئے، اور جب یہ وہاں پہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا جو مالک ہے وہ ان کے آفس کے باہر پہلے سے کھڑا ہوا ہے اور ان کو دیکھ کے مسکرا رہا ہے۔ اور جب یہ جیسے ہی اس کے قریب گئے، ہاتھ ملایا تو وہ ہاتھ نہیں ملا رہا تھا اور مسلسل ان کو دیکھ کے مسکرا رہا تھا۔ اب یہ بڑا حیران تھے کہ کس طرح کا عجیب بیہیو کر رہا ہے ہمارے ساتھ۔
خیر بہرحال انہوں نے دوبارہ سلام کیا تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور دوبارہ سے ان کو دیکھ کے بس مسکرانے لگا۔ اب ان کو غصہ آ گیا، یہ کہنے لگے کہ بھائی صاحب آپ یہ بتائیں کہ اس آفس میں کس طرح کے معاملات ہیں، اگر آپ نہیں بتائیں گے تو ہمیں ہمارے پیسے واپس کریں، ہم ادھر نہیں رہ سکتے۔ جب انہوں نے یہ کہا تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ جو مالک تھا وہ ان کے سامنے سے غائب ہو گیا، ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ ان کی سمجھ ہی نہیں آیا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ بہرحال 5-6 سیکنڈ بعد جب ان کا تھوڑا سا دماغ قابو میں آیا تو انہوں نے سوچا کہ میں یہاں سے فوراً نکلتا ہوں، یہاں پہ کچھ معاملات صحیح نہیں ہیں۔ یہ بتاتے ہیں کہ جیسے ہی میں اسٹیئرز کے قریب پہنچا تو وہ جو مالک تھا وہ نیچے سے چڑھتا ہوا سیڑھیوں پہ اوپر آ رہا تھا، اور میں نے جب اس کو دیکھا تو اس نے مجھے سلام کیا، اور جب اس نے مجھے سلام کیا تو میں نے اس کا جواب دیا اور اس کو کہا کہ ابھی آپ وہاں کھڑے تھے، یہاں کیسے آ گئے؟ تو وہ کہنے لگا کہ بھائی میں نیچے سے ابھی آ رہا ہوں، ہماری جو لفٹ ہے وہ خراب ہوئی ہوئی ہے، اس لیے میں اسٹیئر سے ہوتا ہوا آ رہا ہوں، اور میں معافی چاہتا ہوں کہ مجھے آنے میں تھوڑی سی دیر ہو گئی۔ اب یہ سننے کے بعد ان کو یقین ہو چلا تھا کہ یہ جو آفس ہے یا یہ جو جگہ ہے یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، تو لہٰذا انہوں نے اسی وقت مالک کو کہا کہ ہم معذرت چاہتے ہیں، آپ برائے مہربانی جتنے پیسے ڈڈکٹ کر سکتے ہیں اس کو ڈڈکٹ کر لیں، اور باقی جو ہمارے پیسے ہیں وہ واپس کر دیں، کیونکہ ہم اپنا آفس جو ہے وہ یہاں سے ختم کرنا چاہتے ہیں، ہم یہاں پہ مزید کام نہیں کر سکتے کیونکہ بہت سارے واقعات اور معاملات ہیں جو ہمارے ساتھ یہاں پہ پیش آ رہے ہیں۔ یہ بتاتے ہیں کہ اس ریکویسٹ پہ وہ جو مالک تھا اس نے بھی کوآپریٹ کیا، اور اس نے ان سے صرف 1 مہینے کا کرایہ لے کے باقی پیسے ان کو واپس کر دیے، اور ان لوگوں نے پھر دوسری جگہ آفس کھول لیا۔ یہ بتاتے ہیں کہ جو ان کا دوسرا آفس تھا وہاں پہ ان کو اس طرح کے واقعات اور معاملات کا سامنا نہیں کرنا پڑا، اور یہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس دن کے بعد سے، اس جگہ کے بعد سے ان کی جو زندگی ہے وہ سکون میں آ چکی ہے۔ تو گائز امید کرتا ہوں آپ کو یہ اسٹوریز پسند آئی ہوں گی۔ اگر آپ کو یہ اسٹوریز پسند آئی ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور دعا کریں کہ اللہ مجھے صحت دے، زندگی دے، عافیت دے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں رکھیے گا اپنے بھائی کو۔ اللہ حافظ۔